अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली खान। 2024 में अवामी मुश्किलात पे क्या असरात पड़े, अवामी मुश्किलात कम हुई या बढ़ी, ये पब्लिक से हम जानेंगे, क्योंकि पब्लिक का ये कहना है कि जिस तरीके से 2024 गुजरा और जो तवक्कुआत थी नई हुकूमत से, वो उस हद तक वफा नहीं हो सकी। जो दावे किए गए, जो वादे किए गए, वो उस हद तक वफा नहीं हुए, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में हुकूमत ने ये वादा किया था कि बिजली की कीमतों को कम किया जाएगा, और ये दावा तक कर दिया गया था कि 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री जो हैं वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद, हुकूमत बनने के बाद, वो फ्री जो यूनिट थे वो कहीं नज़र नहीं आए, बल्कि जो बिजली के यूनिट थे वो महंगे हुए। इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। तो शहरियों का यही कहना है कि जो उम्मीदें हमने लगा रखी थी, जो सोच हमारी थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, वो बेहतरी उस हद तक नज़र नहीं आई। लेकिन साथ साथ शहरियों का, ताजरों का ये भी कहना था कि जो हालात हैं वो कुछ हद तक बेहतरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि साल 2025 जो आएगा वो आवाम के लिए रिलीफ लेकर आएगा। ताजरों से बात करते हैं, शहरियों से बात करते हैं कि क्या उनको मुश्किलात पेश आई या क्या उनको रिलीफ इस साल में मिला। ये देखें, 2024 का ये आखिरी महीना दिसंबर जा रहा है, लेकिन कुछ तल्ख यादें छोड़कर जा रहा है। मायूस तरीन ये साल था 2024। हुकूमत ने जो वादे किए कि आवाम की भलाई के लिए कोई अच्छे इक़दाम करेंगे, हमें तो इस साल कुछ देखने को नहीं मिला। मसवाए इनकी लड़ाइयों के अलावा आवाम को कुछ नहीं मिला। आवाम बहुत मायूस है। और मईशत की जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, मईशत के हवाले से सिर्फ बयानात तक तो मईशत अच्छी है, लेकिन निचले लेवल पर इसके असरात जो है वो गरीब आदमी तक इसके असरात मरतब नहीं हुए। महंगाई कम नहीं हुई, किसी किस्म की कोई तरक्याती मामलात जो है वो काम नहीं हुए। ठीक है, हम तो बड़े मायूस हैं इस दौर से, 2024 से। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो नया साल आ रहा है, अल्लाह करे वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, सलामती के लिए एक अच्छा साल साबित हो, और गरीब आदमी जो है वो कम से कम सुख की रोटी खाए। और जो मैं ये कहूँगा, खुदा के लिए जो आप वादे करते हैं उसका पास करें, और ये लॉलीपॉप ना दें। गरीबों को जो है ना, उनका दिल ना तोड़ें, और खुदा के लिए वो रहम करें। और हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जो अब 2025 आ रहा है, अल्लाह ताला इन हुक्मरानों पे के दिल पर रहम करे, और ये अच्छे इक़दाम करें, अच्छे वादे करें, और उन वादों की को पाए तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि आवाम में खुशहाली नज़र आनी चाहिए। अजय, बिल्कुल अब तक न्यूज़ ने जो है ये अच्छा साइन जो है वो दिया है कि 2024 जो है वो कैसा रहा। मैं यहाँ पे आवाम के हवाले से बात करूँगा कि हम एक आम शहरी हैं, आम लोग हैं। अगर बात की जाए हुकूमतों की, ऐवानों में बैठे हुए उन लोगों की, तो उन्होंने आवाम के लिए कोई खातिर खा जो है ना, कोई रसाई तक आवाम को नहीं है। किसी भी मामले में देख लें, जो मसाइल है वो वहीं के जूं के तूं हैं, बड़े हैं, कम नहीं हुए। अगर बात की जाए लोगों की, असम्बलियों की, तो ये लोगों ने आपस की लड़ाइयाँ, इनकी इक़्तिदार की जंग ख़त्म नहीं हो रही। वो पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक इंसाफ हो, या वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, या वो कोई भी जमात हो, हर सूबे में कहीं ना कहीं जो है ना वो खींचातानी चल रही है। जो हम पिछले अदवार में हमने सोचा था कि शायद ये हुकूमत आके कोई अच्छा बोल्ड स्टेप करेगी, लेकिन जो है इन्होंने कोई स्टेप खातिर खार नहीं दिए। आवाम हमेशा पिसता आया है। बिजली के बिलों को देख लें, गैस के बिलों को देख लें, और आम जो पब्लिक की जो ज़रूरत अशिया है वो जो है ना वो आसमान पे जो है वो बातें कर रही हैं। तो आपकी वजह से ये मैं कहना चाहूँगा कि जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं वो कम से कम ऐसा कोई जो है ना वो आइन के अंदर कोई ऐसी तरमीम करे कि आम लोगों तक जो है ना वो उसकी डेट जो है वो सहूलियात पहुँचे, ना कि जो है वो अपनी जेबों में डालें, ना कि वो अपने जो है वो बाहर चले जाएँ। धरनों के चक्करों में देख लें, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। ये जितने भी सियासी लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ मुझे नहीं पता कि ट्रायल कब शुरू होगा, और मैं अपने उससे मुतालबा भी करता हूँ कि इन लोगों का जो है वो मुहासबा किया जाए, और इनको भी कटारे में लाया जाए कि आपने आवाम को क्या दिया। अस्सलाम वालेकुम। बोलता जाऊँ? हाँ जी, बोलते जाओ। अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि 2024 अकेला नहीं है, ये है 2017 से शुरू करें। ये तबाही का ऐसा सफ़र शुरू हुआ 17 से, अभी तक संभाला जा रहा है। आम आदमी बर्बाद हो गया है, अफरात ज़र बढ़ गई है, कीमतें बढ़ गई हैं एशिया की,
जो निचला तबका है वो तो बतौर ख़ास कुचला गया है। लोग खुदकुशियाँ भी किए हैं, लेकिन किसी को हया शर्म नहीं आई। जो ज़िम्मेदार थे, बदमाश थे, जिन्होंने बेड़ा गर्क किया, उन्हें भी एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या किया मुल्क के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या किया। एक इसे तारीख़ी जबर भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि वो अपने किए की सज़ा भुगतेंगे जिन्होंने दो चार किया मुल्क को इन हालात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 पाकिस्तान के अवाम के लिए मैं नहीं समझता कि कुछ बेहतर रहा हो, क्योंकि साबका ये मौजूदा हुकूमत जो इलेक्शन जीत के आई और इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए और ऐलानात किए और वादे पूरे करने का वादा किया कौम से, और उसके बरक्स इन्होंने उसका काम किया। आज भी पाकिस्तानी अवाम 2024 क्या, जब से पाकिस्तान बनाया अब तक जितने मसाइल थे उनसे ज़्यादा मसाइल में ज़्यादा घिरी हुई नज़र आती है। आज भी बिजली का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, रोज़गार का प्रॉब्लम, मुलाजमतों का प्रॉब्लम, महंगाई का जो तूफ़ान है वो आज भी गरीब आदमी के लिए कोई खुशी की बात नहीं है। मैं समझता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक हुक्मरानों को हिदायत दे तो वो 2025 हमारे लिए कुछ अच्छा साल साबित हो। मेडिसन मार्केट में इस वक्त ख़रीदारी करते कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। 2024 में अवामी मुश्किलात बढ़ी हैं, कम हुई हैं? हुकूमत ने जो दावे किए थे, वादे किए थे कि महंगाई को कम करेंगे, हम बिजली के बिल नीचे आएंगे, यूनिट्स फ्री देंगे, क्या समझते हैं कि वादे वफा हुए या नहीं हुए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल चल रही है और जो प्रॉमिस किए गए थे वो भी नहीं हुए, पूरे किए जा रहे। और स्पेशली मतलब आप जो भी चीज़ परचेज़ करने के लिए जाते हैं वो भी आपको एक्सपेंसिव मिलती है। अब हम लोग क्या करें, मतलब कहाँ से इस चीज़ को पूरा करें? गवर्नमेंट ने हम लोगों से जो प्रॉमिस किया था उस चीज़ को उसको चाहिए था कि वो पूरा करती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये 2024 हमारे लिए वो अच्छा नहीं गुजरा। मतलब जो एक कमिटमेंट की गई थी कि हम आपके लिए रिलीफ़ करेंगे, बिजली के बिल जो है मामलात बेहतर होंगे, वो भी नहीं किए। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पे आके आवाम हमारी जो है वो डिस्टर्ब है। जहाँ तक 2024 की बात कर रहे हैं आप मुल्की हालात के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि जिन हालात में मौजूदा हुक्मरानों को हुकूमत मिली थी वो सब के सामने कुछ छुपी हुई नहीं है। लेकिन किसी चीज़ को बनाना और किसी चीज़ को बिगाड़ने में वक्त इतना नहीं लगता जितना संभालने में लगता है। अब जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो मीडिया के ऊपर भी नज़र आ रहा है या जो काम नज़र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है, बिलखुसूस मरीम नवाज़ साहबा जो पंजाब में काम कर रही हैं, मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब जो काम कर रहे हैं, बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है और हमें तवक्को भी यही है कि इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा और इसके हालात भी बेहतर होंगे, माशी हालात भी बेहतर होंगे। और आप देखें कि जो ज़र मुबादला है उसमें भी खासा बेहतरी आई है और स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब तक इस मुल्क में शायद पसंद लोग अमन व अमान से काम नहीं करेंगे या नहीं करने देंगे तो हालात बेहतरी की तरफ जाने के चांसेस कम होंगे। अब इस मुल्क में यही हमेशा होता आ रहा है कि एक पार्टी इक़्तिदार में आई, दूसरी पार्टी उसकी टांगें खींचने पे लग गई। तो ये आपस की कशमकश जो है ना जी, जो हुकूमत में आते हैं वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए लड़ते हैं और जो अपोजिशन में होते हैं वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए लड़ते हैं। मैं समझता हूँ दोनों फरीकों को आपस में बैठ के इस मामले को मुल्की मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए बैठ के कुर्बानी देनी चाहिए। अपनी अना को, जो एक झूठी अना है, उसके पसे पुश डालते हुए इस मुल्क और कौम के लिए सोचना चाहिए। लेकिन मेरा अपना जो एक तवक्कुआत हैं, अल्लाह ताला के घर से मायूसी तो कुफ्र तक ले जाती है इंसान को। लेकिन मैं समझता हूँ जो भी इस वक्त हालात बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई अरूज पे है। अब जैसे मेडिसिन की कीमतें ज़मीन से आसमान पे चली गई और ये हुकूमत ने, साहब काकड़ साहब की हुकूमत ने जो इनको अप्रूवल दे दी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के कि प्राइस अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि एडहॉक गवर्नमेंट के पास ये पावर थी, लेकिन उसके बावजूद भी मौजूदा हुकूमत ने उसी जो उनका डिसीजन था उसी को ही मतलब है कि उसके ऊपर स्टैंप लगा दी और खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कह लें, बदमाशी कह लें, लूट मार कह लें। कि मेडिसिन की कीमतों में तो कम से कम इस हद तक इजाफा हो चुका है कि एक आम आदमी इलाज मुआवजे से भी महरूम हो चुका है। लेकिन हम हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि ये इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली मेडिसिन जो है, इसके मामले में ज़रा थोड़ी सी अपनी ग्रिप रखें। और जो इन्होंने उनको अप्रूवल दी हुई है उसका रिज़ल्ट ये आ रहा है
کہ 200 روپے والی دوائی 1000 پہ چلی گئی، 1000 روپے والی 1500 میں چلی گئی، 1500 والی 3000 پہ چلی گئی۔ جس رفتار سے میڈیسن کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایک عام آدمی، متوسط طبقے کا آدمی یا ملازم پیشہ آدمی ان سے محروم نہ ہو۔ محروم ہے، 2 وقت کی روٹی سے بھی عاجز ہیں لوگ، ایسے بھی لوگ ہیں۔ بے روزگاری جو عام ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور جرائم جو اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اسٹریٹ کرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، چوریوں میں، ڈکیتیوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت جہاں ملک کی بہتری کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ کرے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اب وہاں جو زمینی حقائق ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایسے لوگ جو بیچارے بے روزگار ہیں، نوکری سے بھی فارغ ہیں اور گھر کے اخراجات پورے کرنے سے بھی عاجز ہیں، اور بیمار لوگوں کا گھر میں جو ہے ان کا علاج معالجے سے بھی عاجز ہیں، ان کی طرف توجہ دیں۔ حکومت کسی کی بھی ہو، عوام کو سہولیات چاہیے، 2 وقت کی روٹی عزت کی چاہیے، بچوں کی تعلیم چاہیے، ضروریات زندگی چاہیے اور علاج معالجے کی سہولت چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ان معاملات میں ذرا تھوڑی سی خصوصی توجہ دے، اور اب جتنا انہوں نے ٹائم گزار لیا ہے میں سمجھتا ہوں کافی حد تک بہتری آئی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن مزید میں سمجھتا ہوں کہ نچلی سطح پر عوام کو یہ سہولتیں پہنچانے کے لیے حکومت کو عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے، لیکن ہم اللہ کے گھر سے پر امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ حکومت رہی تو حالات بہتر ہی ہوں گے، بشرطے کہ یہ ملک دشمن عناصر جو ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا بچا جائے، اور اگر کوئی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں ان معاملات میں دخل اندازی کرنے والی، رکاوٹ ڈالنے والی، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے معاملہ سیٹل کریں اور ملکی مفاد کو مد نظر رکھیں، عوام کے مسائل کو مد نظر رکھیں، نہ کہ اپنے اقتدار کے حصول کے لیے یا اقتدار چھیننے کی چکر میں۔ 2024 کا اختتام ہے اور امید ہے کہ 2025 کا سورج ہم سب دیکھیں گے۔ 2024 ایز فار ایز کنسرن مہنگائی کے حوالے سے تو مہنگائی تو بہت پیک پہ گئی، لوگوں نے برداشت بھی کیا، لیکن کچھ ماہ سے جو ہے وہ اثرات پازیٹیو آ رہے ہیں۔ اسٹیبلٹی پرائس میں تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، ادروائز پہلے دیکھا جائے پہلے 6 منتھ جس میں پرائس جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی اور ایز فار ایز کنسرن نیشنل کمپنیز جو ہیں بہت خوب طریقے سے بڑھا رہی تھیں، لیکن وہ تھوڑا سا پرائس پہ کنٹرول کیا ہے گورنمنٹ نے، لیکن اتنی ایکسپیکٹیشنز جتنی عوام لگائی ہوئی ہے حکومت جو ہے اس کو ریلیف دینے میں ناکام ہوئی ہوئی ہے۔ بہرحال 2025 جو ہے آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسٹاک مارکیٹ ایکسچینج بھی جو ہے وہ شوٹ کر گئی ہے، اور الحمدللہ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کنٹرول کرنے کے لیے، تو اکانومی گروتھ ڈیفینیٹلی آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں 2025 ہمارے لیے سب کے لیے آسان ہوگا اور اس میں ڈیرنس مہنگائی کم ہوگی۔ تو لوگوں کو توقعات تھی، صاحب ذرا الیکشن کا سال تھا، نئی گورنمنٹ آئی، نئی گورنمنٹ نے اپنی طرف سے جو کوششیں ہیں ان کی جاری ہیں، مگر ابھی تک ریلیف کو ملا تو نہیں عوام کو۔ ابھی بھی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید کوئی ریلیف مل جائے، کہ جس طریقے سے جو ہے ملک میں انٹرنیشنل معاملات جو بہتر ہوئے ہیں ان سے لگتا ہے کہ معیشت کچھ بہتر ہوگی، جو ابھی تک ہو نہیں رہی۔ اسٹاک ایکسچینج کچھ بہتر ہوئی ہے، مہنگائی جو ہے وہ کم سے کم جو سپیڈ میں جا رہی تھی اس کی سپیڈ میں کمی آئی ہے، وہ اب کہیں ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ تو اب اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے آنے والے سال میں کوئی ریلیف دے گی۔ موجودہ گورنمنٹ جب آئی تھی اس ٹائم تو جو ہے ملک بالکل بحرانوں کا شکار تھا اور الیکشن کا سال تھا، تو اس میں کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اب امید کیا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ شاید کوئی ریلیف دے، مگر یہ اسی صورت میں ہوگا جب سیاسی استحکام ہوگا۔ تو اس ملک میں ابھی تک سیاسی استحکام نہیں آ رہا، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس ٹائم تک جو ہے اس ملک میں معاشی طور پہ اور عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ جو بھی حکومت آتی ہے تو الیکشن میں وہ کچھ قوم سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، بجلی کی قیمتیں کم کریں گے، گیس کی قیمتیں کم کریں گے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کریں گے، لیکن یہ سال اب اپنے اختتام کو ہے، نہ تو مہنگائی کا خاتمہ ہوا ہے، نہ بجلی کے بل کم ہوئے ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی یوٹیلیٹی بل لے لیں، گیس کا بل ہے، واسا کا بل ہے، اس سب میں اس وقت بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور حکومت اس حوالے سے بالکل ناکام نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
معاشی طور پر اس وقت حکومت کی طرف سے ایک شور ہوگا ہے اور واویلا کیا جا رہا ہے کہ سٹاک ایکسچینج بہت بلندی پہ جا رہی ہے، سٹاک ایکسچینج میں کام بہت ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ نچلی سطح پر عوام تک اس کے اثرات نہیں پہنچتے، اس کے ثمرات نہیں پہنچتے تو اس ترقی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ حکومت اگر واقعتاً ملک میں چاہتی ہے کہ یہاں پہ سکون آئے، یہاں پہ ترقی کرے اور عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ خوشحال ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاسی استحکام لائے اور جو اس وقت سیاسی انتقام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس کا خاتمہ کرے اور تاکہ ملک میں خوشحالی کا دور شروع ہو سکے۔ 2024 تو گزر گیا ہے، گزرنے والا ہے، اب 25 آ رہا ہے۔ ہم 2024 سے بڑی امیدیں تھیں، ہمیں وابستگی تھی کہ جس طریقے سے سیاستدانوں نے اور حکومتی عہدیداروں نے یہ باتیں کری تھی کہ مہنگائی کم ہو جائے گی اور یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ یقین کریں کہ 2024 تو گزر گیا، لیکن آج ہم اس اسٹیج پہ آگے کھڑے ہو گئے کہ یہاں ہم بہت مشکل میں ہیں۔ نہ ان کے جو وعدے تھے کہ مہنگائی کم ہوگی، نہ وہ وعدے پورے کر سکے، نہ انہوں نے کوئی غریب کے لیے ایسا اقتدام کیا کہ جو غریب ایک سفید پوش انسان اپنی عزت سے گھر بسر کر سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2024 جو ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے، کیونکہ حکومت نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ جناب 24 میں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یعنی بجلی سستی ہوگی، معاشی معاملات بہتر ہوں گے، یہ ہو، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا، بلکہ پہلے سے زیادہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ٹیکس اتنے لگا دیے گئے ہیں کہ جن کی انتہا نہیں۔ حالانکہ حکومت کو چاہیے تھا کہ جو ایم این اے ایم پی ہیں ان کی 4-4 لاکھ روپے تنخواہیں انہوں نے بڑھائی ہیں تو وہ نہیں بڑھنی چاہیے تھی، ان کی تنخواہیں نہیں ہونی چاہیے، وہی پیسہ جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے، وہی پیسہ بجلی پہ خرچ کیا جائے۔ تو یہ جو 2024 ہے یہ انتہائی میرا خیال ہے کہ یہ عوام کے لیے بھی خطرناک سال ہے اور حکمرانوں کے لیے بھی یہ سال جو ہے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی 2024 اگر دیکھا جائے تو حکومت معاشی طور پر دعوے تو کرتی رہی کہ سٹاک ایکسچینج میں اضافہ ہوا ہے اور دیگر معاملات ہوئے ہیں، معاشی طور پر مستحکم ہوئے ہیں، لیکن ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی اور معاشی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ بلکہ مہنگائی میں 200% اضافہ ہوا ہے، یوٹیلٹی اسٹور تک بند کر دیے گئے جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے بہترین ذریعہ تھے، وہاں پر آج نہ آٹا ہے، نہ گھی ہے، نہ چینی ہے اور قریب شہری 600 روپے 700 روپے کلو بار وہ آٹا لے رہے ہیں، وہ گھی لے رہے ہیں، آٹا 150 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اگر اس نے جو وعدے کیے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں گے، ریلیف دیا ہے تو پھر حقیقی معنوں میں ریلیف دے، عملی معنوں میں دے، صرف بیان بازی سے کام نہیں چلے گا۔ جہاں تک سیاسی بات ہے، حکومت تو خیر آ گئی، انہوں نے آتے ہی گورنمنٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ اعلانات کیے تھے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، لیکن 2024 گزرتا جا رہا ہے اور گزرنے والا ہے، اب تک نہ تو مہنگائی میں کمی آئی ہے نہ ہی کسی اور چیز میں کوئی ریلیف ملا ہے، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، روزانہ یہ بیانات آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے، لیکن یہ سب غلط ہے۔ وزیر اعظم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آ کر ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ جب تک ہمیں بجلی، گیس اور پیٹرول جیسے مہنگے آئٹمز میں ریلیف نہیں ملے گا تو مہنگائی کم نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم کم کر رہے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، زمینی حقائق کچھ ہو رہے ہیں اور اوپر باتیں کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہاں حکومت کے لیے کوئی آسانیاں ہو گئی ہوں تو پتہ نہیں ہے، لیکن عوام اسی طرح کھڑی ہے جس طرح 2023 میں تھی، 2022 میں تھی یا اس سے پہلے تھی، لیکن مہنگائی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 2024 دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان کے عوام کے لیے بالکل ویسا ہی سال رہا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ مہنگائی بڑھی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، معاشی بدحالی بہت زیادہ آئی ہے اور اگر دیکھا جائے تو عام انتخابات میں بھی کافی حد تک دھاندلی کے شواہد ملے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو بہت ہی زیادہ رہی ہے۔ تو میرا خیال میں 2024 بھی پاکستان کے لیے اتنا زیادہ بہتر نہیں رہا۔ حکمرانوں کے دعوے صرف اشتہارات تک ہی محدود رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایک عام آدمی تک اس کے ثمرات نہیں پہنچے۔
باقی رہ گیا 2025 سے یہی توقعات ہیں کہ انسان کو زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی توقع رکھنی چاہیے، اور اسی طرح سے اپنے وطن عزیز کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ باقی دیکھا جائے تو حکمرانوں سے یا اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی اور ادارے سے پاکستان کے عوام کو کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے۔ سال 2024 مجموعی طور پر عوام مایوسی کا شکار رہی ہے اور معیشت کا استحکام نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومتی دعوے تو بہت رہے لیکن عوام غربت کی سطح سے بھی نیچے چلی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سال 2024 پاکستان کی تاریخ میں نہایت کمزور سال گزرا ہے، جس میں حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر کوئی کسی قسم کا ایسا کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی عوام کی بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ یہ 2024 مجھے بتائیں کون سا بندہ پریشان نہیں ہے؟ ہر گھر میں پریشانی ہے، کسی کو بلوں کی پریشانی ہے، کسی کو فیسوں کی پریشانی ہے، کسی کو کرائے کی پریشانی ہے۔ یہ بہت مشکل حالات ہیں، لوگوں کے لیے اپنا کچن فٹ کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل رہا ہے۔ 2024 اتنا اچھا نہیں رہا، اللہ کرے 2024 جو نیا سال ہے ہمارے لیے بہتر ثابت ہو۔ جیسے پاکستان کے ملک کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے تو لوگوں کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم تو دعا گو ہیں ہمیں کوئی ایسا اچھا لیڈر نصیب ہو جو پاکستان کے لیے بہتر ہو بس۔ دیکھیں جی، سال 2024 ہو یا کوئی بھی سال ہو، عوام چاہتی ہے جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں، بنیادی زندگی ہیں کی چیزیں ہیں، وہ سستی ہونی چاہیے، جیسے کہ میڈیسن ہے، جیسے کہ ادویات اور یہ سبزیاں، فروٹ، یہ تمام چیزیں، کوئی بھی چیز سستی نہیں ہوئی۔ آٹا ابھی لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، سوئی گیس اویلیبل نہیں ہے، بجلی کے ریٹس بہت زیادہ رہے اس سال، اور میرا خیال ہے دہشت گردی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو سال 2024 عوام کے لیے تو میرا خیال ہے بالکل بھی اچھا نہیں رہا، اور ہم پاکستانی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے، اور یہ قائم رہے گا تو ہم سب قائم رہیں گے۔ تو حکومت وقت سے اور ہر اقتدار والوں سے گزارش ہے کہ خدا را عوام کے بارے میں سوچیں، عوام کو ان چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزوں میں نہ پھنسائیں۔ اگر وہ عوام انہی چیزوں میں پھنسی رہے گی تو فیوچر پلاننگ، جیسے کہ ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی ڈیولپنگ کے کام ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی کریشن کے کام ہوتے ہیں، نئی چیزیں بنانا، نئی ایجادات کرنا، دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا، اس طرف وہ کیسے جائیں گے جب وہ بنیادی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور بنیادی ضروریات پوری ہی نہیں ہو رہی؟ تو وہ تو ذہنی مریض ہیں، اسی کی وجہ سے گھریلو حالات خراب ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے معاشرے میں کرپشن، تباہی، نفرت، شرانگیزی، ہر چیز پھیلتی ہے۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر چیز بنیادی ضروریات پوری کریں۔ تو اللہ کرے ہمارے آنے والے سال اچھے ہوں، ہم پر امید ہیں۔ یہ ملک پاکستان جو ہے نا اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمے کے نام پہ بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے قائم رکھے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے ریاست نے ہی ہمیں مواقع دینے ہیں، اس کے لیے ریاست نے ہی ہمیں تمام چیزیں میسر کرنی ہیں، ایجوکیشن کی ہوں، ٹیکنیکل ہوں، ہمیں وہ چیزیں دیں گے اور بیسک ضروریات کی چیزوں سے نکالیں گے تو ہم یہ سب کچھ کر سکیں گے نا۔ تو گزارش کر سکتے ہیں کہ کائنڈلی اس چیز کو دیکھیں۔ ہم ہر سال یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سال جو ہے پچھلے سالوں سے بہتر ہو، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ہر آنے والا سال پچھلے سالوں سے بہت برا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہماری اکانومی کا کیا صورتحال ہے، کرپشن بڑھ گئی ہے۔ دیکھیں ہمارا جو زراعت کا سیکٹر ہے پوری طرح سے بیٹھ گیا ہے، جو کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ بجلی کے ریٹ، ٹیولوں کے لیے، کھادوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ کسان کو گندم کی اس کی سڑکوں پر، گھروں میں، کھیتوں میں ایسے پڑی رہی ہے، کسی نے خریدی نہیں، اس کو ریٹ نہیں ملے اس کی جنس کے، تو زراعت بیٹھ گئی۔ انڈسٹری کو مہنگی بجلی، مہنگی گیس کی وجہ سے وہ بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بھی آپ نے پورے سال میں دیکھ لیا۔ اسی طرح ہماری دہشت گردی بھی اس پہ بڑھی ہے۔ سارے مسائل کی، سارے جو ہمارے سسٹم ہیں، اس کی جو مین روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی اور پھر ہمارا الیکشن سسٹم۔ جب عوام کے منتخب نمائندے، صحیح منتخب نمائندے ایک فیئر الیکشن کے ذریعے آئیں گے تو اس کے بعد وہ عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے صحیح معنوں میں کام کریں گے اور ڈیلیور کریں گے۔
جب لوگ کوئی جو ہے نا عوام کسی کو ووٹ دیتی ہے، آگے جیت کوئی اور جاتا ہے، تو جب حکومت اس طرح کی بنے گی تو وہ عوام کے لیے اور ملک کے لیے کام نہیں کرے گی، اس کے ایجنڈا ہی کچھ اور ہوگا. جب فیئر الیکشن سسٹم ہوگا، صحیح عوام کے نمائندے آئیں گے، وہ پھر پالیسیز بنائیں گے ہمارے انڈسٹری کے لیے بھی، ہماری زراعت کے لیے بھی، اس سے دہشت گردی بھی کم ہوگی، ہمارا ڈیفنس سسٹم بھی مضبوط ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ادارے جب اپنی اپنی حدود میں اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں گے تو ملک آگے جائے گا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہاں پہ تو کتنے بھی ادارے اپنی اپنی ڈومین میں تو کام نہیں کر رہے، اور پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. دیکھیں ہماری جوڈیشری کا مذاق اڑ رہا ہے، اسی طرح ہمارا دفاعی سسٹم کے مذاق اڑ رہے ہیں، اسی طرح ہماری عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پچھلے 1 سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے رائٹس نہیں ہیں. لوگ رائٹس کے لیے کیا کرتے ہیں، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، ان کے گھر والوں کو اٹھایا جاتا ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہوتا، 6 مہینے لوگ مسنگ رہتے ہیں، 2 سال لوگوں کا پتہ نہیں چلتا. بھائی جب یہ چیزیں ہوں گی تو پوری دنیا میں ہماری جگہ سائی ہوگی. پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے. ہمارے جو برین ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ بڑی تیزی سے ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خطرے والی بات ہے. تو اس کے لیے جو ہے ایک ہی چیز ہے کہ اس کے لیے تمام ادارے اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں، اور آئین کی عملداری. کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ پاورفل ہے، کوئی بھی کانسٹیٹیوشن سے اباو نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پہ کانسٹیٹیوشن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس کو ہم پاؤں میں روند رہے ہیں، تو پھر اسی طرح ہمارے ملک کا حال ہوگا. اگر یہ ہم جو غلطیاں ہم نے کی ہوئی ہیں پچھلے 60-70 سالوں میں، وہ اگر ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے، ان کا مداوع نہیں ہوگا. جس غلطیوں کی وجہ سے ہم آج اس نہج پر پہنچے ہیں، اگر ہم اس کو مینج نہیں کریں گے، ان کو ٹھیک نہیں کریں گے، تو بتائیں کیسے ہم صحیح جو ہے نا ٹھیک ہو سکتا ہے ملک. شہریوں کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ان کو پیش آتا ہے وہ ہے مہنگائی کا. جو آمدن ہے اس میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تعلیمی اخراجات بہت زیادہ ہیں، صحت کے حوالے سے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، میڈیسن کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. تاجروں سے ہماری بات ہوئی تو تاجروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو نئے ٹیکسز عائد ہوئے اس حکومت کے اندر، وہ ٹیکسز اگر ختم ہو جائیں تو کاروبار بھی بڑھے گا، معاشی ترقی بھی ہوگی. شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کو سستا کیا جائے، کیونکہ عوام کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ریلیف کی ہے، تاکہ ان کی جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ سستی ہو سکیں، اور وہ جو اپنا روزمرہ کا جو اخراجات ہیں وہ بآسانی ادا کر سکیں، قرضوں میں نہ ڈوبیں، ادھار نہ ان کو لینا پڑے. تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اگلے سال کی امید ہے کہ بہتری مزید آئے گی، کیونکہ جو نظام جو پچھلی حکومت کی طرف سے ملا تھا اس میں بہتری آتی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ 2025 جو اگلا سال آئے گا وہ بہتر ہوگا عوام کے لیے، اور ریلیف ان کو ملے گا. میزبان عمیر علی خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.